जनाब आली, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, अर्ज़ है, नमस्कार। तो मीर का सिलसिला हम जारी रखेंगे और मीर के ज़िम्न में हमने 3 आप जो इक़सात किए इस प्रोग्राम की, उसमें मीर की शायरी के बारे में तमहीद बांधी गई और मतलब ये था कि आपको उनके असलूब से, उनकी फ़िक्र से और उनकी ज़बान से थोड़ी सी आशनाई हो ताकि आपको लुत्फ़ आए। अब आप ये पूछ सकते हैं कि मीर के बारे में आपने इतनी लंबी तमहीद बांधी, गालिब इससे पहले आपने उनके बारे में गुफ्तगू की थी तो किसी तमहीद की ज़रूरत नहीं समझी। तो उसकी वजह यह है कि गालिब से, उसके असलूब से, उसकी ज़बान से आप बहुत बेहतर तौर पे आशना है, चाहे शेर समझ आए ना आए, लेकिन गालिब की तर्ज़ बयां जो है वही उर्दू की तर्ज़ बयां ठहरी है उनके बाद से। उनका जो डिक्शन है उससे आप वाकिफ़ हैं बहुत अच्छी तरह। मीर को समझने के लिए आपको उनके असलूब से, उनके ज़बान से और किस कदर वसी पैमाने पे उन्होंने अल्फाज का इस्तेमाल किया है, उन सब से आगही हासिल करना पड़ती है, वरना मीर को समझना मुश्किल होता है, सरसरी आप गुजर जाते हैं। और दूसरा ये कि गालिब अपनी तमाम तर बुलंद फ़िक्र और ख़याल आफरीनी के साथ पूरी आबोताब से मौजूद है, लेकिन मीर के अशार जो हैं उनमें पेचीदगी बहुत है। आप बाज़ औक़ात एक सरफेस लेयर उतारते हैं तो आप देखते हैं कि तह दर तह उसमें से मानी निकलते आते हैं। तो दैट्स व्हाई you have to be familiar with his diction and his semantics and his vocabulary also, plus his style. तो पहला शेर मीर का जो है वो हम आपके खिदमत पेश करते हैं। मीर कहते हैं, क्या मैं भी परेशानी खातिर से क़री था, आंखें तो कहीं थी, दिल गमदीदा कहीं था। शेर खूबसूरत है, इसके मानी वाज़ेह हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती यह है कि इसमें रियायतों का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। अब रियायत उर्दू ज़बान की शायरी का एक स्टिलिस्टिक कंपोनेंट है, इसका कोई इक्विवेलेंट लफ्ज़ इंग्लिश में नहीं है जिससे मैं वाज़े कर सकूं या उर्दू में भी। तो आप इसे कह सकते हैं कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थीमेटिक यूनिटी, सेमांटिक अलाइनमेंट एंड असोनेंस। ये तमाम अनासिर मिल के रियायत का इस्तेमाल उर्दू शायरी में, बिलखुसूस गज़ल में होता है। क़री कहते हैं नज़दीक होने को और परेशानी अज्जा के बिखर जाने को, और तबीयत की बिखरी हुई तबीयत से नज़दीकी या परेशानी से नज़दीकी का जो मीर ने इस्तिआरा पेश किया है वो बहुत खूबसूरत है। वो इसलिए कि इनका जो तज़ाद है, उसके बाद उन्होंने कहा कि आँखें कहीं भी हो, दिल कहीं भी हो, रहते तो एक ही जिस्म में है। अब आँखें उनकी कहाँ थीं, और यानी दिल उनका अपने बिलवड के ख्याल में गुम था और आँखें कहीं और लगी हुई थी। तब ये आँखें कहीं है, दिल कहीं है, दिल में ख्याल किसी और का है, आँखें कहीं किसी और जानिब लगी हुई हैं। तो ये फिर परेशानी खातिर से क़री तो होना बनता है ना मीर का। अब इसमें आँखों में भी वही सूरत होती, या आंखें महज वीरान होती और दिल महबूब से बसा हुआ होता, तो फिर मीर अपने आप को परेशानी खातिर से क़री ना कहते। आतिश ने ये मजमून कॉपी किया है, मीर से बोरो किया है, द पोएट्स हैव द राइट टू डू। कहते हैं कि दिल कहीं, जान कहीं, चश्म कहीं, गोश कहीं, अपने मजमूए का हर एक वर्क बरहम है। खैर, इस शेर का मीर के शेर से कोई मुकाबला नहीं, खुद को मजमुआ फर्ज करने का कोई तख्लीकी जवाज़ भी नहीं है। फिर इसी गज़ल में आगे मीर साहब कहते हैं, जाना नहीं कुछ जुज़ गज़ल आकर के जहाँ में, कुल मेरे तसर्रुफ में यही क़त्ए ज़मीं था। अब ये क़त्ए ज़मीन का टुकड़ा गज़ल कागज़ पे लिखी जाती है, कुल और जुज़ का उन्होंने खूबसूरत तज़ाद पेश किया है। कागज़ को जुज़ में तकसीम करते हैं, लेकिन जो असल बात है, खूबसूरती है कि आपको लगेगा कि मीर साहब जो है
کہتے ہیں کہ جانا نہیں کچھ جز غزل آ کر کے جہاں میں، یعنی اپنی بے بذاتی کا رونا رو رہے ہیں، لیکن اصل میں میر صاحب اپنے شاعرانہ کمال پر فخر کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس لیے انہوں نے تصرف کا، قطع ضمی کے لیے تصرف کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ شاعر زبان کو جس طرح چاہے استعمال کرے، اور جب وہ اس پہ قادر ہو تو اسے اس کا مکمل تصرف کہتے ہیں۔ یہ میر صاحب کا کمال ہے۔ آگے ایک اور جگہ وہ کہتے ہیں کہ زمین غزل ملک سی ہو گئی، یہ قطع تصرف میں بالکل کیا۔ یہ بھی میر صاحب کا شعر ہے، لیکن جو ہم نے ابھی پڑھا اس کے مقابلے کا شعر نہیں ہے۔ پھر اگلی غزل کا ایک شعر ہے، نکلے ہے چشمہ جو کوئی جوش زنا پانی کا، یاد دہ ہے وہ کسو چشم کی گریانی کا۔ یاد دلانے والا یعنی کسی چشم رونا یاد آتا ہے۔ اب اس میں شعر کوئی خاص نہیں ہے لیکن روانی ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ چشمے کے ساتھ پانی کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ چشمہ ہوگا تو پانی کا ہی ہوگا۔ اگر استعارہ کسی اور چیز کے چشمے سے دینا ہے تو اس میں اس مادے کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر اردو شاعری میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ جہاں میر جائیں گے وہاں ان کی پیروی میں اور لوگ بھی جائیں گے۔ تو اب آپ اقبال کا شعر سنیے، اور وہ پانی کے چشمے پر مقام کارواں، اہل ایمان جس طرح جنت میں گردے سلسبیل۔ یا ناصر کاظمی نے ایک انتہائی خوبصورت شعر کہا ہے اس میں چشمے کے رونے پر۔ وہ کہتے ہیں کہ اندھیری شام کے پردے میں چھپ کر کسے روتی ہے چشمے کی روانی۔ پھر اسی غزل کا اگلا شعر ہے، اس کا منہ دیکھ رہا ہوں تو وہی دیکھوں ہوں، نقش کاسا ہے سما میری بھی حیرانی کا۔ ایک خوبصورت شعر ہے۔ آپ دیکھیں کہ نقش جو ساکت ہو جائے تو اسے کہتے ہیں، اور عموماً نقش سے مسحور کرنے کا کام لیا جاتا ہے۔ میر صاحب نے اسے خود ہی مسحور قرار دے دیا۔ اب نقش کیا ہے؟ وہ نقش بد دیوار ہے، کوئی اور ہے کہ حیرت غالب ہوئی ہے؟ یہ میر صاحب نے وضاحت نہیں کی۔ اپنی کیفیت کے حساب سے آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ اس مضمون کو میر نے ایک جگہ اور کہا ہے، کئی جگہ کہا ہے، مجھے یاد آیا کہ رہے ہیں دیکھ جو تصویر سے تیرے منہ کو، ہماری آنکھ سے ظاہر ہے یہ کہ حیراں ہے۔ پھر اگلی غزل کا شعر ہے کہ کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ یہ ایک انتہائی مشہور شعر ہے، تو اس پہ بہت زیادہ وقت لگانا شاید مناسب نہیں ہے، لیکن شعر کا مفہوم اتنا واضح نہیں ہے جیسے آپ کو لگتا ہے پڑھنے میں، کیونکہ پہلے مصرے میں میر صاحب جو سوال کر رہے ہیں اس کا مخاطب کون ہے یہ نہیں بتایا، لیکن یہ پتا ہے کہ وہ کلی نہیں ہے جس نے اسے سن کر جواب دے دیا، بلکہ محض تبسم کیا اور انہیں جواب مل گیا۔ یہ ہو سکتا ہے خود کلامی ہو اور اس کے جواب کی توقع پوچھنے والوں کا نہ ہو، ممکن یہ ہے کہ سوال نہ ہو، اظہار حیرت ہو کہ گل کا ثبات کتنا ہے، زیادہ ہے، کم ہے۔ پھول تو جواب نہیں دیتا، ایک کلی مسکرا دیتی ہے۔ اب میر صاحب نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ جواباً مسکرائی ہے، یا یہ کہ اس کی مسکراہٹ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پھول کی زندگی بس اتنی ہے کہ کلی مسکرا کر پھول بن جائے، یعنی جتنا کلی کو مسکرا کر پھول بننے میں وقت لگتا ہے اتنا ہی وقت پھول کو مرجھانے میں لگتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے آپ یہ تشریح پیش کریں تو میر صاحب کہیں گے کہ بھائی تم پاگل ہو، وہ تو طنزاً مسکرائی ہے، وہ اس کی مسکراہٹ زبان حال سے کہتی ہے کہ تم احمق ہو جو ایسا سوال پوچھتے ہو۔ یا آپ یہ کہیں گے تو ہو سکتا ہے میر صاحب کہیں کہ آپ احمق ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آیا، وہ اس لیے مسکرائی ہے کہ بھائی آپ جو کہنے والے کا اپنا ثبات کتنا ہے، اسے کتنا دوام حاصل ہے، جو وہ پھول کے بارے میں پریشان ہو رہا ہے تو وہ طنز کر رہی ہے اس کی مسکراہٹ ہماری بے ثباتی پر، اور یہی وجہ ہے کہ پھول خاموش رہتا ہے، اس کی گویا کوئی رائے نہیں ہے۔ ہاں یہ بات اس میں واضح ہے کہ پھول کا وجود اس وقت تک ہوتا ہے دائم جب تک وہ کلی کی شکل میں ہے، کیونکہ جب تک وہ کلی کی شکل میں ہے پھول کا وجود برقرار ہے۔ کلی کھل کر پھول بن گیا تو پھر زوال شروع ہو گیا، کیونکہ پھول بننے کے بعد مرجھانا لازم ہے،
اور پھول بننے کے یعنی فلی فلرش کرنے کے بعد اب سفر مرجھانے کی جانب شروع ہو گیا۔ تو اس لیے مسکرانا جو ہے وہ پھول کے لیے فنا کی تمہید ہے، لیکن اس کے باوجود کلی مسکرانے سے باز نہیں آتی، کیونکہ اسے زندگی کے تقاضوں سے عہدہ برا تو ہونا ہے۔ تو میر صاحب پھول کے کان فرض کرتے ہیں، اسیوم کرتے ہیں، وہ سنتا نہیں ہے، کلی سنتی ہے، مسکراتی ہے، اور اس کی مسکراہٹ میں آپ نے دیکھا کتنے مطالب پنہا ہے۔ پھر آگے میر صاحب کہتے ہیں کہ زمانے نے مجھ جرعکش کو ندان کیا، خاک و خشت سر خم کیا۔ تو یعنی جرعکش تو شراب پینے والے کو کہتے ہیں، ندان آخر کار فائنلی، اور خشت سر خم وہ جو شراب کے مٹکے ہوتے تھے ان کا منہ ڈھکنے کے لیے جو پتھر کی آپ خشت کا مطلب تو اینٹ ہوتا ہے، لیکن جو بھی وہ اس سے پارٹ اس کو ٹیپر کر کے اور اس سے اس کا منہ بند کرتے تھے، اس کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو اب اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مطلب تو ظاہر ہے کہ جو گھوٹ گھوٹ بون بون پیتا ہے جرعکش جو ہوتا ہے، زمانہ اس کو خاک کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر شراب نوشی کا ولولہ اس قدر ہے کہ اس کی مٹی سے وہ اینٹ بنتی ہے جو شراب کے مٹکے کو ڈھکنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس میں دو پہلو ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ آپ کو لگے گا کہ شعر کا انداز بہت ہی محزونی یعنی کافی سیلف پٹی کا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، اس میں شاعر کا غرور پس پردہ جھانک رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک طنزیہ پہلو ہے کہ جب تک میں زندہ رہا تو بون بون شراب ملتی رہی، اور جب میں خاک ہو گیا تو مجھے خم کے سر پر بٹھا دیا گیا، اب میں کیا کروں؟ لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی ٹھکانے لگی، کیونکہ شراب سے مجھے اتنی محبت ہے کہ اگر مرنے کے بعد میں خم کو ڈھانک رہا ہوں تاکہ شراب ضائع نہ ہو، تو پھر بھی کسی نہ کسی کام میں آ رہا ہوں۔ سید محمد خان رند ایک شاعر تھے، انہوں نے اس مضمون کو بیان کیا ہے، میکش ہے وہ کہ خاک بھی کر دے گر آسماں، کاسا ہماری خاک کا جام شراب ہو۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس میں میر والی بات نہیں آئی۔ اگلی غزل ہے، الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ اچھا آسان شعر ہے، لیکن آپ اسے تین طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک لہجے میں پڑھیں گے تو آپ کا ایسا لگتا ہے جیسے خود کلامی کر رہے ہیں میر۔ دوسرے لہجے میں پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ میر کا جس سے یہ بات کہہ رہے ہیں وہ ان کا دوست ہے، رازدار ہے۔ اور تیسرے لہجے میں زمانے سے گفتگو ہے۔ اس کو مضمون کو ایک اور جگہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ نافع جو تھی مزاج کو اول، سو عشق میں آخر انہی دواؤں نے ہم کو ضرر کیا۔ لیکن جو ہم نے شعر پڑھا وہ بہت بہتر تھا اس سے ابھی۔ پھر آگے اسی غزل کا شعر ہے کہ عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میں لی آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا۔ اس میں اسی زمین میں سودا کا بالکل تقریباً ہم معنی شعر ہے، تھا بجوانی فکر و تردد، بعد از پیری پایا چین، رات تو کاٹی دکھ سکھ ہی میں، صبح ہوئی آرام کیا۔ دونوں اچھے اشعار ہیں۔ سودا اردو کے بہت بڑے شعراء میں سے ہیں جن کا میر بھی احترام کرتے تھے اور اکنالج کرتے تھے۔ یہ باقی مطلب اس کا آسان ہے۔ پھر آگے میر کہتے ہیں، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو اب بدنام کیا۔ تو اب یہ بہت خوبصورت ہے۔ اس میں قرآن کی ایک آیت کی طرف بھی آپ اشارہ سمجھ سکتے ہیں جس میں خدا اپنے بارے میں کہتا ہے کہ فعال لما یرید، یعنی وہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، اور اسی لیے میر نے چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں کہہ کر دلیل فراہم کر دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم کو اب بدنام کیا تو اس میں ایک درویشانہ قلندرانہ بے نیازی شوخی بھی ہے۔ یہ مضمون کچھ اور لوگوں نے بھی کیا۔ درد کا مشہور شعر ہے، وابستہ ہے ہمیں سے گر جبر ہو گر قدر،
مجبور ہے تو ہم ہیں، مختار ہیں تو ہم ہیں۔ اب درد کا شعر بھی اچھا ہے، لیکن آپ نے خود ہی دیکھیں کہ میر کے شعر میں جو کمال بے تکلفی، بے ساختگی ہے وہ یہاں نہیں ہے۔ ناسخ نے بھی ایک جگہ کہا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا آج جو شعر ہے وہ ان دونوں کے مقابلے کا نہیں ہے، میں ناہمواری ہے آہنگ میں۔ کہتے ہیں کہ چلا عدم سے میں جبرن تو بول اٹھی تقدیر، بلا میں پڑھنے کو کچھ اختیار لیتا جا۔ پھر اسی غزل میں اگلا شعر ہے کہ سرزد ہم سے بے ادبی تو وحشت میں بھی کم ہی ہوئی، کوسوں اس کی اور گئے پر سجدہ ہر ہر گام کیا۔ اب آداب عشق کے بارے میں میر بہت پرٹیکولر تھے، نازک مزاج تھے۔ جیسے ایک جگہ انہوں نے کہا کہ دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ اور یہاں پہ کہہ رہے کہ معشوق کی طرف چلنا ہی ایک طرح سے بے ادبی ہے۔ ایک جگہ سودا نے بھی یہ مضمون قلم بند کیا ہے، ادب دیا ہے ہاتھ سے اپنے کبھو بھلا میں خانے کا، کیسے ہی ہم مست چلے پر سجدہ ہر ایک گام کیا۔ یہاں پہ سودا کا اسٹائل ہے جو اس میں بلند آہنگ اور ان کا طریقہ تھا، میر کے ہاں وہی خود کلامی ہے جو ان کا خاصہ تھا۔ لیکن یہ کہ وحشت کا لفظ مست سے بہتر ہے، مست ہونے کے لیے آپ کو شراب پینی پڑتی ہے، you have to have some external elements to get you intoxicated۔ وحشت جو ہے ایک داخلی اور جذباتی کیفیت ہے which is completely internalized and آپ کے داخل سے وہ پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال تمام اشعار اچھے ہیں تینوں جو اس ضمن میں پڑھے گئے۔ پھر آگے اسی غزل میں ہے کہ ایسے آہوئے رم خوردہ کی وحشت کھونی مشکل تھی، سحر کیا اعجاز کیا جن لوگوں نے تجھ کو رام کیا۔ شعر کے معنی آسان ہیں لیکن خوبصورتی ہے، سحر اور اعجاز جس طرح سے ساتھ استعمال کیے ہیں میر نے، اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو سحر کافر کرتے ہیں، جادو ہوتا ہے، اعجاز معجزہ صرف نبی سے ہوتا ہے، یا کم از کم کرامات بھی اگر لیں تو آپ اس کے لیے مومن ہونا ضروری ہے۔ تو میر نے سحر اور اعجاز کے دو لفظ ساتھ ساتھ رکھ کے یہ واضح کر دیا کہ کسی کافر نے کیا، کسی نے، یا کچھ جادوگر تھے یا معجزہ کار تھے، لیکن جس نے بھی اس کو رام کیا بہت کمال کیا۔ اور اسی طرح رم اور رام کی جو رعایت ہے یہاں پر that is amazingly beautiful۔ اب اس میں آتش کا ایک شعر یاد آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ دیوانے تیرے یوں تو ہزاروں ہیں اے پری، شیشے میں جس نے تجھ کو اتارا فسوں کیا۔ اچھا ہے شعر لیکن کثرت الفاظ ہے اور میر والی بات نہیں ہے۔ اب میر والی بات آدمی کہاں سے لائے؟ پھر دیوان پنجم کا شعر ہے کہ ریگستان میں جا کے رہیں یا سنگستان میں ہم جوگی، رات ہوئی جس جاگے ہم کو ہم نے وہیں بسرام کیا۔ اب ریگستان اور سنگستان کی مناسبت سے شعر میں ایک یونیورسیلٹی ہے، اس میں وہ آفاقیت ہے جو اسپیس اور ٹائم، جغرافیہ اور تاریخ کے فاصلوں کو مٹا دیتی ہے۔ ریگستان اشارہ کرتا ہے ریگزار نجد کی طرف، اور سنگستان اشارہ کرتا ہے ہمالیہ پہاڑ کی طرف۔ اب نجد میں مجنو رہتا تھا اور ریگزار میں، سنگستان میں، ہمالیہ میں یا ہندوستان کے پہاڑوں میں ہندوستانی فقیر اور تارک الدنیا جوگی رہتے ہیں۔ تو میر صاحب نے یہاں ماضی و حال بھی ملا دیے اور جغرافیہ بھی ملا دیا۔ تو مطلب یہی ہے کہ رات کو ختم سفر یعنی انسانی زندگی کے اختتام کا استعارہ بنایا ہے، اور بسرام جو ہے وہ موت کی نیند کا استعارہ ہے، یعنی ہم جہاں مرے وہیں دفن ہوئے یا کریا کرم ہوا، ہمارے لیے کوئی خاص اہتمام کفن دفن کا نہیں ہوا۔ قائم چاندپوری نے اسی میں میر کی پیروی کی ہے، کہتے ہیں دل پا کے اس کی زلف میں آرام رہ گیا، درویش جس جگہ کے ہوئی شام رہ گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ انتہائی خوبصورت شعر ہے یہ بھی، لیکن میر صاحب کا مقابلہ نہیں، البتہ دوسرا مصرع میر صاحب
से आप موازنہ کر سکتے ہیں۔ درویش جس جگہ کے ہوئی شام رہ گیا، پہلا مصرع بھرتی کا لگتا ہے لیکن اچھا شعر ہے۔ تو آگے ایک غزل ہے کہ جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ سمپل سا شعر ہے، کوئی خاص بات اس میں نہیں ہے۔ اگلا شعر اس غزل کا اچھا ہے کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ سفری مسافر، میر نے اتنی خوبصورتی سے شعر کہا ہے، بلکہ غالب نے بھی ایک جگہ کہا تھا کہ لیکن میر کے جو دوسرے مصرے میں اسباب لٹا، یعنی ایک ایکو ہے، ایک دور دور پھیلتی ہوئی آواز کی کیفیت ہے، گونج ہے، جیسے کوئی شخص ندا دے رہا ہو، منادی کر رہا ہو پکار پکار کے کہ اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ تو ایک سادہ سا لفظ ہے اور عام زندگی کا انہوں نے بے ثباتی یا کچھ بھی کہیے بیان کیا ہے، لیکن کیا خوبصورت گفتگو ہے۔ ایک اور جگہ بھی میر کہتے ہیں کہ عالم میں آب و گل کے کیوں کر نباہ ہوگا، اسباب گر پڑا ہے سارا میرا سفر میں۔ وہ بھی یہی ہے کہ غالب نے بھی اپنے کئی جگہوں پہ اس طرح کے مضامین ہے کہ کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے درپے نقصان ہے۔ پھر اگلا شعر ہے کہ زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفت سری کا۔ بہت ہی ایک افسانہ میر نے بیان کر دیا ہے اور اس کی طرف اشارے کیے، اب آپ اس پہ پوری ایک سٹوری بنا سکتے ہیں۔ زندہ میں بھی کہ پہلے سے شورش جنوں تھی، زندہ میں بند کر دیا گیا، وہاں پر بھی تمام طرح کی تمام تدابیر، تمام علاج ناکام رہے۔ پھر اس کے ساتھ آشفتہ سری کا انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے، جس طرح سے سنگ انہوں نے استعمال کیا ہے، تو اس سے وہ بتاتے ہیں کہ سر کو دھماکے کے ساتھ پتھر سے ٹکرانا ہے کہ آواز پیدا ہو۔ پھر یہ کہ شورش جنوں کا جو علاج تجویز کیا ہے کہ پتھر سے سر ٹکرانا، وہ خود شورش جنوں کی علامت ہے، سمٹم ہے جنون کی شدت کا۔ کسی رخ سے آپ دیکھیں پتہ یہ لگتا ہے کہ جنون کی جو شدت تھی وہ زندان میں ہر علاج کے بعد، ہر ترکیب کے بعد لا علاج ہی رہی۔ تو اس لیے اس میں جو زور ہے اس شعر میں، اس کا جواب نہیں ہے۔ آتش نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ فراق یار میں سودائے آسائش نہیں بہتر، نہ آئی نیند تو توڑوں گا سر سے خشت بالی کو۔ بہرحال اب بار بار کیا تکرار کی جائے کہ میر کا شعر بہت بہتر ہے۔ اب میر کا شعر پھر سنیے اور سر دھنیے۔ زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفت سری کا۔ آگے میر کہتے ہیں کہ اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہیں دیکھو، آئینے کو لپکا ہے پریشان نظری کا۔ لپکا کا مطلب ہوتا تھا کسی چیز کی لت ہونا یا بہت شوق ہونا، بلکہ لت ہونا کسی چیز کی۔ خوبصورت شعر ہے۔ میر صاحب نے آئینے کو اکثر پریشان نظری باندھا ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں آئینے کی مشہور پریشان نظری ہے، تو سادہ ہے ایسوں کو نہ دیدار دیا کر۔ ایک اور شاعر ہے شاہ نصیر، انہوں نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے کا دوسرا مصرع لے کر، کہتے ہیں کہ آئینے کو ہے پریشان نظری کا لپکا، اور ہوتی ہے میاں چشم مروت دیکھو۔ پھر اس غزل کا اگلا شعر ہے صد موسم گل ہم کو تہے بال ہی گزرے، مقدور نہ دیکھا کبھو بے بال و پری کا۔ تہے بال یعنی بازوؤں میں سر آپ اس طرح سے چھپا لیتے ہیں، اس کو تہے بال کہہ سکتے ہیں۔ پہلے مصرے میں انہوں نے کہا ہے کہ تہے بال یعنی بے بال و پری جو ہے وہ جسمانی نہیں ہے بلکہ ذہنی اور روحانی بے چارگی ہے۔ تو یہ عجیب و غریب شعر میر نے کہا ہے کہ افسردگی کا، کم مائگی کا عالم یہ ہے کہ بال و پر رکھتے ہوئے بھی خود کو بے بال و پر سمجھا، اور اس کی وجہ سے، اس کم ہمتی کی وجہ سے اپنا مقدور آزمانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی یا موقع ہی نہیں ملا۔ ایک اور جگہ انہوں نے کہا تھا کہ چھوٹا جو میں قفس سے تو سب نے مجھے کہا، بیچارہ کیوں کہ تا سر دیوار جائے گا۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ ہمت اپنی ہی تھی یہ میر کہ جوں مرغ خیال، ایک پرافشانی میں گزرے سر عالم سے بھی۔ آپ اگر
یہ سوچیں کہ صد موسم گل ہم کو آوارہ گردی میں ہی گزرے، بے پالوں پر ہو کر بیٹھنا کبھی نصیب نہ ہوا۔ اعظمی صاحب نے اس شعر کو خوبصورتی سے کہا، وہ کہتے ہیں کہ نہ ہوا یہ کہ تہے دام کبھی سو رہتے، زندگی اپنی تو رسوائے پروبال رہی۔ قائم نے بھی اس مضمون میں دو شعر کہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھا نہ میں جز سایہ بازو شکستہ، ہرما زدہ جوں حسرت بے بال و پری ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ سرتہے بال کٹی عمر میرے بلبل کو، قابل سیر مگر یہ گل و گلزار نہ تھا۔ یہ بھی اچھے شعر ہیں۔ ایک شعر میں انہوں نے بے بال و پری کا آئیڈیا میر سے لے کے استعمال کیا ہے، دوسرے میں سرتہے بال کی جو نادر ترکیب میر نے استعمال کی تھی وہ انہوں نے استعمال کی ہے۔ پھر اگلا شعر اس غزل کا ہے، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہے شیشہ گری کا۔ تو بھئی کمال شعر میر صاحب نے کہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے شیشے کو جو بناتے تھے تو پگھلے ہوئے شیشے کو نلکی کے سرے پر رکھ کے پھونکتے تھے اور اس طرح سے اس کی مختلف شکلیں بن جاتی تھیں۔ اب سانس کی انہوں نے تشبیہ دی ہے کہ زور کی ہوا چلے تو شیشے کی چیزیں گر کر یا آپس میں ٹکرا کر ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس کائنات کی، اس آفاق کی، ان تعلقات کی کارگاہ شیشہ گری میں ایسے نازک نازک مراحل کام دل ہوتے ہیں کہ تیز سانس بھی یعنی ذرا سی بے احتیاطی بھی ان کے لیے زور کی ہوا کا درجہ رکھتی ہے، یا یوں کہ یہ سب ایک فسانہ ہے، خواب ہے جو ذرا سے اشارے سے بے احتیاطی سے برہم اور منتشر ہو جائے گا۔ تو میر نے اسی مضمون کو ایک اور جگہ دیوان اول میں لکھا ہے اور وہ بھی خوب ہے، ہر دم قدم کو اپنے رکھ احتیاط سے، یا یہ کارگاہ ساری دکان شیشہ گر ہے۔ لیکن جو شعر ابھی ہم نے پڑھا ہے یہ اس غزل کا وہ غیر معمولی ہے، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہے شیشہ گری کا۔ اقبال نے بھی ایک شعر کہا ہے کہ جو میر سے براہ راست بورو کیا ہوا لگتا ہے، لیکن ان کا ایک خطیبانہ انداز ہے، میر والا انداز نہیں ہے، وہ خوبصورتی اس شعر میں نہیں ہے، لیکن ان کا شعر بھی ٹھیک ہے کہ زندگی کی راہ میں چل لیکن ذرا بچ بچ کے چل، یہ سمجھ لے کوئی مینا خانہ بار دوش ہے۔ اب آپ یہ پڑھیں اور میر کا شعر پڑھیں کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہے شیشہ گری کا۔ قائم چاند پوری نے بھی اسے باندھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دہر ہے کارگاہ مینا، جو پاؤں رکھے سو یا تو ڈر کر، یا ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ غافل قدم کو رکھیو اپنے سنبھال کر، یا ہر سنگ رہ گزر کا دکان شیشہ گر ہے۔ آپ نے اس مضمون کے کئی اچھے اشعار سنے، لیکن میر کا شعر ہے، آپ خود مقابلہ کر لیجئے۔ تو اسی لیے تو جناب آج ہم اپنے سلسلہ کلام کو یہاں روکتے ہیں۔ ہاں، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ میر ہے، میر سا انداز نصیب ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بہت لوگوں نے کوشش کی، تگ و دو کی، مگر میر ہی رہے۔ اور آج آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کیونکہ ہم نے تمہید باندھی تھی، پہلی قسط تھی، کچھ اشعار ہم نے بیان کیے، اور ابھی تو یہ بہت معمولی سا ایک مظاہرہ ہے کہ کس قدر پیچیدہ اور وسیع الپہلو کثیر المعانی اشعار میر صاحب کے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم اپنی نشست کو آج روکتے ہیں، اگلی دفعہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ کو خدا کے حوالے کیا۔ خدا حافظ۔